पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके लियारी में एक अरसे से गैंग वार यानी मुजरिमाना ग्रोहों के दरमियान लड़ाई का बाजार गर्म रहा और अब तो इसमें मुलविस लोगों की तीसरी नस्ल भी दाखिल हो गई है। ये जंग किसने शुरू की थी, कौन कौन इसका ईंधन बना और कानून कब और किसके इशारे पर हरकत में आया, आज ZBC रीड्स का मौजू है लियारी गैंग वार, जिसे तहरीर किया है सहाफ़ी जाफर रिजवी ने, जबकि पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। कराची की कदीमी आबादी लियारी में दो जिगरी दोस्त हुआ करते थे, अरशद पप्पू और रहमान डकैत। दोनों ही उस खूनी दास्तान के सफ़ाक किरदार थे जिसे दुनिया लियारी गैंग वॉर कहती है। अरशद पप्पू या रहमान डकैत के पैगाम या आमद से किसी पर भी कपकपी तारी होना मामूल की बात थी। फिर ज़ाती मफाद और अनाद ने दोनों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। अंजाम दोनों का भयानक हुआ। क्यों और कैसे, सुनिए लंदन में मुकीम सहाफ़ी जाफर रिजवी के आर्टिकल पर मबनी BBC रीड्स। कटी हुई उंगलियों से खून बड़ी तेजी से बह रहा था, मगर उससे भी ज्यादा तेजी से अरशद पप्पू की जबान से गालियां जारी थीं। मरते बल्कि कत्ल होते वक्त भी वो खौफजदा हरगिज नहीं था। आप इसको पप्पू की बेरहमी कहें, बहादुरी मानें या जो चाहें समझ लें। ये अल्फाज उस साबिक सरकारी अफसर के हैं जो अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर मुझे लियारी गैंग वॉर के सबसे बेरहम किरदारों में से एक यानी अरशद पप्पू की जुर्म में लिपटी जिंदगी और तशद्दुद से भरी मौत की कहानी सुना रहा था। अरशद पप्पू को 13 साल कबल 17 मार्च 2013 की शब अपने भाई और एक दोस्त के हमरा एक इंतहाई मुश्तइल हुजूम ने शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। कत्ल गारतगरी की इस दास्तान को समझने के लिए लियारी से थोड़ा बहुत तारुफ ज़रूरी है। 1950 और 60 की दहाई में लियारी नदी के दोनों जानिब का इलाका मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोहों में बटा हुआ था और उनके सरगना अपने अपने इलाके के बेताज बादशाह थे। जहानाबाद से पाक कॉलोनी, मेवा शाह, पुराना गोलीमार और शेरशाह कबाड़ी बाजार तक के इलाकों पर हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू का राज था। अरशद पप्पू ने 1972 में उन्हीं के घर में आंख खोली। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ कराची के साबिक ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी के मुताबिक पप्पू लालू के 7 बेटों में से सबसे ज़्यादा बेरहम था। उनके बकौल इंतहाई सफ़ाक, जारह और बेरहम, राह चलते लोगों से बिला वजह के झगड़े, ये सब पप्पू की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा था। 2006 में SP लियारी तैनात रहने वाले साबिक पुलिस अफसर फयाज खान का कहना है कि सिर्फ लालू ट्रांस लियारी जुर्म में अटे हुए नहीं थे। नदी के दूसरे किनारे पर कलाकोट की अफसानी गली में कुछ इस तरह की बादशाहत दाद मोहम्मद उर्फ दादल की थी, जिनके यहाँ 1976 में रहमान उर्फ रहमान डकैत की पैदाइश हुई। इसलिए रहमान डकैत और अरशद पप्पू का आपस में दोस्त बनना कोई गैर मामूली बात नहीं थी, और दोस्त भी ऐसे कि एक दूसरे पर जान छिड़कने को हमा वक्त तैयार। दूसरी जानिब एक तीसरे जराइम पेशा गिरोह के सरगना थे इकबाल उर्फ उस्ताद बाबू डकैत। उनका दायरा कार अलग था, मगर धंधा बढ़ा तो दायरा कार भी फैला। दायरे एक दूसरे में मुदगम होने लगे और तसादुम ने इन गिरोहों की दहलीज पर दस्तक देना शुरू कर दी। उस्ताद बाबू डकैत और अरशद पप्पू के बाप हाजी लाल मोहम्मद उर्फ लालू के दरमियान पुरानी रकावत थी। फिर एक दिन बाबू डकैत ने दाद मोहम्मद उर्फ दादल के भाई और रहमान डकैत के चचा ताज मोहम्मद को भी कत्ल कर डाला। रहमान डकैत के एक फर्स्ट कज़न ने मुझे बताया कि जब झगड़ों के बाद हमारे ख़ानदान के जिरगे होते थे तो हाजी लालू भी शरीक होता था। वो हमारे ख़ानदान से कहता था, ये लड़का यानी रहमान मुझे दे दो। लालू को रहमान में बहुत कुछ दिखाई देता था। लालू इवल जीनियस यानी शैतानी जहानत से भरा हुआ था। रहमान डकैत के वालिद दादल किसी मुकदमे में जेल में थे, तब पड़ने वाला दिल का दौरा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। कम उम्र रहमान डकैत के साथ बाप और चचा के गिने चुने साथी ही थे, जबकि बाबू डकैत के पास बहुत से कारिंदे। मुश्तरका ख़तरे और मफाद ने रहमान और लालू को एक दूसरे की ज़रूरत बना दिया। उनके बेटे अरशद पप्पू की तो रहमान डकैत से पहले ही गहरी दोस्ती थी। लालू की सरपरस्ती में आदि जराइम पेशा रहमान डकैत कत्ल गारत के इस रास्ते का ऐसा मुसाफिर बना जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रहमान ने लालू ही की मदद से जून 2004 में पहले बाबू डकैत के बेटे नईम और फिर खुद उन्हें कत्ल करके अपने चचा ताज मोहम्मद के कत्ल का बदला लिया।
ایسے ہی دوسرے مواقع پر بھی لالو رحمان کی مدد کو آئے۔ رحمان کے ایک کزن کے مطابق لالو کی مدد ایسا احسان بن گئی جسے ہمارا خاندان ہمیشہ مانتا رہا، اور رحمان ڈکیت سمیت خاندان کے کئی بزرگ بھی حاجی لالو کے ممنون و احسان مند رہے۔ رحمان لالو خاندان کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ انہیں لالو کا بیٹا سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ لالو کے ایک اور بیٹے عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولی مار کے ایک ہی گھرانے یعنی سیٹھ یوسف کی 2 بیٹیوں سے ہوئی۔ واردات ہو یا عیش و عشرت کی محفل، پپو اور رحمان ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ دونوں کے اس قرب نے جرائم کو سند بنا ڈالا۔ رحمان، لالو اور ارشد پپو کا دھندا بڑھا تو کام کی تقسیم ضروری ہو گئی۔ صحافی فہیم صدیقی کے مطابق تب لالو، ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کے گینگ کی نئی اور جوان قیادت نے علاقے بانٹ لیے۔ ٹرانس لیاری ارشد پپو کے حصے میں آیا اور لیاری رحمان کے زیر نگین ہو گیا، مگر پیسے کی تقسیم برابر کی بنیاد پر ہوئی۔ رحمان کے حصے کا سارا پیسہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حاجی لالو ہی کے پاس جمع ہوتا رہا کہ ضرورت پڑنے پر رحمان اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ جرائم کا دائرہ شہر کے دیگر علاقوں تک پھیلنے لگا۔ سرکاری و سیاسی حلقوں سے میری پس پردہ گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیاری سے باہر نکل کر جب بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں کا سلسلہ ان علاقوں تک پہنچا جہاں سیاسی قوتیں سرگرم تھیں، تو جرم و سزا کے اس کھیل کے باقی کھلاڑیوں کے مالی مفادات پر زبردست ضرب پڑنے لگی۔ پانی سر سے اونچا ہوا تو 19 جون 1992 کو ریاست کی وہ کارروائی شروع ہوئی جسے کراچی آپریشن کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے مقاصد جو بھی رہے ہوں، مگر ایم کیو ایم نے شکایت کی کہ اس کے کارکنوں اور قیادت کو یک طرفہ کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صحافی فہیم صدیقی کے مطابق شاید اسی شکایت کے ازالے اور آپریشن کو سیاسی بدنامی سے بچانے کے لیے وفاقی سطح پر فیصلہ ہوا کہ کراچی میں دیگر لسانی اکائیوں کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ آپریشن کا دائرہ پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری تک پھیلانا وزیر اعظم بے نظیر بھٹو حکومت کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا۔ پولیس نے حاجی لالو کے بیٹے اور ارشد پپو کے بھائی عرفات اور رحمان ڈکیت کو گرفتار کر لیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق حاجی لالو نے ہی دونوں کو اس یقین دہانی کے بعد پولیس کے حوالے کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو ماورائے عدالت یا جعلی مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پولیس نے ایسی کوئی یقین دہانی کروائی تھی یا نہیں، اس سے قطع نظر یہ ضرور طے ہوا تھا کہ عرفات اور رحمان کی گرفتاریاں الگ الگ ظاہر کی جائیں گی، مگر دونوں پر جو دفعات لگائی گئیں ان میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ رحمان ڈکیت کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کی دفعہ لگائی گئی، جبکہ عرفات پر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ نہیں لگایا گیا۔ کراچی آپریشن کے اس ماحول میں غیر قانونی اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں ملزم کو ضمانت ملنا بہت مشکل بنا دیا گیا تھا۔ نتیجتاً پپو کے بھائی عرفات کی ضمانت ہو گئی، مگر رحمان اندر ہی رہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق رحمان نے لالو سے کہا کہ ان کی ضمانت کروانے کے لیے لالو کے پاس جمع ان کی رقم استعمال کی جائے، تو لالو فوراً مکر گئے اور کہا، کون سی رقم؟ تمہارا کوئی پیسہ میرے پاس نہیں۔ لیاری گینگ وار کا حصہ رہنے والے چند سابق کارکن بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں مجموعی طور پر کوئی 1 کروڑ کی رقم تھی جس کا تقاضا رحمان نے لالو سے کیا تھا۔ رحمان کو ضمانت تو نہیں ملی، مگر جون 1997 میں ایک پیشی پر وہ پولیس حراست سے فرار ہو گئے اور رفتہ رفتہ لیاری پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر 2003 میں پولیس نے حاجی لالو کو گرفتار کر لیا۔ دھندا بیٹے ارشد پپو نے سنبھال لیا۔ رحمان کے خاندانی ذرائع کے مطابق رحمان حاجی لالو اور ارشد پپو سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا جس سے رحمان ڈکیت اور ارشد پپو کے درمیان سلگتی چنگاری بھڑک کر آگ کا بگولا بن گئی۔ ارشد پپو کے ہمزلف عنایت کے قتل کا الزام رحمان کے لڑکوں پر لگا۔ پھر پپو کے گھر پر اچانک چھاپے میں پولیس نے پپو کے ایک بھانجے اور ایک ملازم کو گرفتار کیا، تو پپو کو لگا کہ پولیس نے یہ کارروائی رحمان کے ایما پر کی ہے۔ اس دوران رحمان کے ایک خاص آدمی اور لیاری کے ٹرانسپورٹر فیض محمد عرف فیضو ماما کو قتل کر دیا گیا۔ فیضو مبینہ طور پر مقامی بس اڈے سے بھتہ جمع کر کے رحمان کو دیتے تھے۔ ارشد پپو نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھتہ رحمان کے بجائے انہیں دیا جائے۔ فیضو ماما نے انکار کر دیا اور پھر 2003 میں ایک دن فیضو ماما کی تشدد زدہ لاش ملی۔
جب میں رحمان ڈکیت کی کہانی پر کام کر رہا تھا تو دونوں جانب زبردست روابط رکھنے والی لیاری کی ایک اہم شخصیت نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مجھے بتایا کہ گینگ وار میں ملوث عناصر نے جلد ہی پتہ لگا لیا کہ فیضو کے قتل میں ارشد پپو اور اس کا ساتھی رستم بروہی ملوث تھے۔ اس قتل کے بعد رحمان ڈکیت نے فیضو کے بیٹے عزیر جان بلوچ کو بالکل ویسے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا جیسے کبھی لالو نے رحمان ڈکیت کو اپنی سرپرستی میں لیا تھا۔ سابق پولیس افسر فیاض خان کے مطابق اب ایک جانب حاجی لالو، اس کے بیٹوں ارشد پپو، عرفات اور دیگر کا گینگ تھا، اور دوسری جانب رحمان ڈکیت، عزیر جان بلوچ، بابا لاڈلا، زاہد شریف، کیچو اور فیصل پٹھان کا گینگ۔ فیاض خان کے مطابق یہ محاذارائی دشمنی میں بدلی تو لالو کے بیٹے ارشد پپو نے کلاکوٹ میں رحمان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ رحمان بچ نکلے مگر ان کے دوسرے رشتہ دار ارشد پپو کے ہاتھوں مارے جانے لگے۔ مقامی ذرائع کے مطابق 3,500 کے قریب افراد لیاری گینگ وار کے دوران مارے گئے۔ اس مسابقت میں ارشد پپو آگے نکل گئے۔ ان کے لوگوں نے رحمان کے ساتھیوں کو چن چن کر ٹھکانے لگانا شروع کیا۔ رحمان نے کراچی سے نکل کر بلوچستان کے سرحدی علاقے حب میں ڈیرے ڈالے، مگر جون 2006 میں پولیس کو ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور ایک خونریز جھڑپ کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ چند روز تک انہیں حساس ادارے کے حکام کی تفتیش کا بھی سامنا کرنا پڑا، پھر پولیس کے حوالے کر دیے گئے، مگر جلد ہی نگرانی پر مامور پولیس اہلکاروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور تخت لیاری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے صف بندی شروع کر دی۔ پپو کا ہر کارندہ، دوست یا حمایتی مارا گیا یا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ لیاری اور آس پاس کے علاقوں میں رحمان کے اثر و نفوذ کا یہ عالم تھا کہ ان علاقوں سے کون صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن بنے گا اور کون ٹاؤن ناظم، یہ فیصلہ رحمان کی مرضی سے ہونے لگا۔ اکتوبر 2006 میں پولیس نے ارشد پپو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے نزدیک یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس کا اعلان کراچی پولیس کے سربراہ DIG نیاز صدیقی نے خود کیا اور بتایا کہ پپو کی گرفتاری پر 30 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ ارشد پپو قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ، لوٹ مار جیسے سنگین جرائم کے 50 سے زیادہ مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ 2008 میں ارشد پپو رہا ہو گئے۔ ان کے باہر آنے کا مطلب تھا لیاری کے اندر رحمان کے لیے مشکل۔ زمین دوبارہ تنگ ہوئی تو رحمان نے پھر بلوچستان کا رخ کیا اور اگست 2009 میں کراچی سے بلوچستان جاتے ہوئے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد نے رحمان ڈکیت کی ہلاکت کو پولیس کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ ان کی جگہ عزیر بلوچ نے سنبھالی، وہی عزیر جن کے والد فیض محمد اور فیضو ماما کو 2003 میں ارشد پپو نے بس اڈے کا بھتہ دینے سے انکار پر قتل کر دیا تھا۔ باپ کے سائے سے محرومی کے بعد عزیر رحمان ڈکیت کی سرپرستی میں آ گئے تھے۔ خفیہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ عزیر بلوچ نے لیاری میں SP سے تھانے داروں تک کی سطح کے پولیس افسر اپنی مرضی سے تعینات کروائے، جن میں کم سے کم 7 تھانوں کے انچارج بھی شامل تھے۔ لیاری گینگ وار کا نیا باب کھل چکا تھا۔ یہاں ہوتی ہے اس حقیقی گینگسٹر فلم میں ایک بالکل نئے کردار کی انٹری۔ اس کردار کا نام کبھی کسی فلم، کتاب یا پوڈ کاسٹ میں تو کیا سرکاری کاغذات تک میں نہیں آیا، اور میں بھی 37 برس میں آج پہلی بار یہ نام ظاہر کر رہا ہوں۔ ملی یہ ASI ذاکر سے، وہ پولیس اہلکار جن کی زیادہ تر پوسٹنگ ارشد پپو کے باپ حاجی لالو کے گڑھ جہان آباد میں رہی۔ لیاری گینگ وار کے امور سے واقف ایک اعلیٰ سرکاری شخصیت کے مطابق ذاکر لالو کے نہایت بااعتماد ساتھی تھے۔ اس شخصیت کے بقول تم سمجھ لو بالکل لالو کے بیٹوں جیسا ہی تھا یہ ذاکر بھی۔ لیاری کے لوگوں کے مطابق 2012 میں حاجی لالو کا انتقال ہو گیا۔ ارشد پپو خاصے تنہا رہ گئے۔ علاقہ چھن چکا تھا، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، اگرچہ دوست سے جانی دشمن بن جانے والا رحمان بھی مارا جا چکا تھا، مگر عزیر کا ڈر موجود تھا۔ ایسے میں ASI ذاکر نے ارشد پپو کے سر کی نیلامی شروع کر دی۔ حکام ہوں، افسران ہوں یا ذرائع، یہ بات سب کے لیے ایک معمہ ہی رہی کہ وہ ASI ذاکر جو پہلے باپ لالو کا وفادار رہا اور پھر کئی سال تک بیٹے پپو کا قریبی دوست رہا، پپو کو بیچنے کیوں نکل پڑا۔ ذاکر کہتے پھرے کہ وہ پپو کا پتہ بتا سکتے ہیں، مگر قیمت ہوگی 1 سے 2 کروڑ۔
اور ایک دن ذاکر یہی آفر لے کر عزیر کے پاس پہنچ گئے۔ عزیر نے ذاکر سے کہا کہ اب تو پی پی کر ارشد پپو کے گردے خراب ہو چکے ہیں، جگر کی بیماری بھی ہے، اب تو وہ 2-4 سال میں خود ہی مر جائے گا، 1-2 کروڑ میں کیوں خریدا جائے اسے۔ میرے ذریعے نے بتایا کہ پپو کی قیمت کم ہوتے ہوتے 25 لاکھ پر آ گئی۔ تب 25 لاکھ بھی بہت زیادہ رقم تھی۔ 18 لاکھ میں نئی کرولا گاڑی مل جاتی تھی۔ سودا طے ہو گیا۔ سنیچر 16 مارچ 2013 کو اے ایس آئی ذاکر نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں واقع اپنے فلیٹ پر ارشد پپو کی دعوت کی۔ پپو یہاں پہلے بھی آ چکے تھے۔ اسی شام عزیر نے بھی بعض اعلیٰ پولیس افسران کو اپنے گھر کھانے پر بلایا، جو عزیر اور ذاکر کے اس گٹھ جوڑ سے بے خبر تھے کہ عزیر نے خفیہ طور پر لیاری میں تعینات 3 پولیس افسران کو پپو کی گرفتاری کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ طے شدہ وقت پر ارشد پپو بھائی عرفات اور دوست شیرا پٹھان کے ہمراہ اے ایس آئی ذاکر کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ ارشد پپو کے قتل کی ایف آئی آر کے مطابق ان کا 10 سالہ بیٹا بھی ساتھ تھا، جس نے رات 12 بجے گھر جا کر خبر دی کہ 20 کے قریب افراد ارشد پپو سمیت تینوں کو ساتھ لے گئے۔ پولیس ذرائع کے بقول ہوا یہ کہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ذاکر چپس اور کولڈ ڈرنکس لانے کے بہانے باہر نکل گئے اور پپو، عرفات اور شیرا پٹھان فلیٹ میں ذاکر کا انتظار کرنے لگے۔ 2020 میں منظر عام پر آنے والی جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے تفتیشکاروں کو بتایا تھا کہ ان کے ایما پر 3 افسران پولیس کی بھاری نفری لے کر فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ پولیس ذرائع نے مجھے بتایا کہ پپو نے فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ہر طرف پولیس ہی پولیس دکھائی دی۔ فلیٹ تیسری منزل پر تھا، کود کر بھاگنا ناممکن تھا۔ ارشد پپو نے کھڑکی سے اسلحہ نکال کر پولیس کو دھمکایا، مگر پولیس افسران نے ان سے کہا کہ فرار کی کوشش یا پولیس سے الجھنا بے سود ہوگا، اس لیے اگر وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں تو پولیس بھی گولی نہ چلانے کی ضمانت دینے پر تیار ہے۔ پپو نے پولیس والوں کو رقم کا لالچ دیا، مگر بات نہیں بنی۔ البتہ پپو کو تسلی دی کہ پولیس مقابلہ نہیں ہوگا اور انہیں تھانے لے جایا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس لینے تو گئی تھی ارشد پپو کو، عرفات تو تحفے میں مل گئے اور شیرا، وہ تو گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پس گیا۔ نیچے لاتے ہی پولیس نے تینوں کو ہتھکڑی لگائی، آنکھوں پر پٹیاں باندھی اور لے کر چل پڑی، مگر منزل تھانہ نہیں، لیاری کے سنگولین میں واقع عزیر بلوچ کا گھر تھی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق پپو کے کمسن بیٹے کو وہیں فلیٹ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پپو کو دبوچتے ہی پولیس نے عزیر کو گرفتاری کی خبر دے دی۔ پولیس پارٹی انہیں لے کر عزیر کے گھر کے قریب پہنچی، تب وہاں موجود سینئر پولیس افسران کو معاملے کا پتہ چلا۔ وہاں تو کھلبلی مچ گئی، کوئی نوکری بچانے بھاگا تو کوئی جان بچانے۔ جب ارشد پپو، عرفات اور شیرا کی آنکھوں سے پٹیاں ہٹائی گئیں تو سامنے عزیر بلوچ کو اپنے گینگ کے تمام وار لارڈز کے ہجوم سمیت پایا۔ انتہائی قابل اعتبار ذرائع کے مطابق عزیر ارشد پپو کو پہلے اپنی والدہ کے سامنے لے گئے اور بتایا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو لے کر آیا ہے، مگر والدہ نے کہا کہ اسے میرے سامنے سے لے جاؤ، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ عزیر کے حکم پر میگا فون اور علاقے کی مساجد سے اعلانات کروائے گئے کہ لیاری میں سینکڑوں افراد کے قاتل ارشد پپو کو دھر لیا گیا ہے، اب جس کا حساب ارشد پپو کی جانب نکلتا ہے آ جائے۔ ہجوم اکٹھا ہونے لگا، ویڈیو بنائی جاتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشتعل ہجوم ایک پرتشدد جلوس بن گیا۔ ویڈیو بنانے اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ پپو، عرفات اور شیرا سب کو بدترین تشدد کرتے ہوئے علاقے بھر میں گھمایا گیا۔ کوئی جوتے مار رہا تھا، کوئی ڈنڈے، کوئی بجلی کے تار سے مار رہا تھا، کوئی لوہے کی سلاخ سے، کوئی تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا تو کوئی لاتوں اور گھوسوں کی۔ کسی نے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے تو کسی نے ایک ایک کر کے انگلیاں کاٹیں۔ ایک سابق سرکاری افسر نے مجھے بتایا کہ اس وقت کٹی ہوئی انگلیوں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تیزی سے پپو کی زبان سے گالیاں جاری تھیں۔ مرتے بلکہ قتل ہوتے وقت بھی وہ خوفزدہ ہرگز نہیں تھا۔ اب آپ اس کو ارشد پپو کی بے رحمی کہیں، بہادری مانیں، جو چاہیں سمجھ لیں، وہ حملہ آور ہجوم کو مسلسل غلیظ گالیاں دیتا رہا۔ لیاری میں میرے رابطوں کے مطابق آخرکار یہ جلوس میرا ناکا اور بروہی چوک کے قریب واقع آدم ٹی ہاؤس کے ایک گودام کے احاطے میں پہنچا۔ یہ جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہ تھی۔ تب تک ارشد پپو، عرفات اور شیرا تینوں ہی تشدد سے ادھموئے ہو چکے تھے۔
بعض دعووں کے مطابق پہلے کسی نے گولیاں مار کر تینوں کو قتل کیا اور پھر کسی نے ان کے سر کاٹ دیے۔ ہجوم میں شامل جذبات سے مغلوب بعض افراد نے ارشد پپو اور عرفات کے سروں کو ٹھوکروں کی زد پر رکھ لیا۔ ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر اس کارروائی کو کٹے ہوئے سروں سے فٹ بال کھیلنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عدالتی ریکارڈ اور خفیہ رپورٹس کے مطابق خود عزیر بلوچ نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ لاشوں کو جلا کر باقیات گٹر میں بہا دی گئیں۔ ارشد پپو اور عرفات کی لاشیں کبھی نہیں ملیں۔ البتہ 2 روز بعد جب پولیس علاقے میں داخل ہوئی تو شیرہ کی کچھ باقیات اس کے ہاتھ لگیں۔ لیاری کے ایک رہائشی اور گینگ وار کے معاملات سے باخبر ایک ذریعے کے مطابق شیرہ کی آخری رسومات کے موقع پر ASI ذاکر ایک نئی کرولا گاڑی میں عسکری 3 اور کینٹ اسٹیشن کے قریب واقع شیرہ کے گھر پہنچے، مگر مبینہ طور پر پہلے سے وہاں موجود ارشد پپو کے 2 بھانجوں نے اپنے ہتھیاروں کی تمام گولیاں ذاکر کے جسم میں اتار کر ہی دم لیا۔ میری تحقیق کے مطابق ارشد پپو کو عزیر بلوچ تک پہنچانے والے 3 میں سے 2 پولیس افسر انسپکٹر جاوید بلوچ اور چاند خان نیازی کو الگ الگ وارداتوں میں قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق عزیر بلوچ 2013 میں ملک چھوڑ گئے، لیکن بعد میں انٹرپول نے انہیں گرفتار کر لیا۔ عزیر بلوچ نے دوران تفتیش ارشد پپو، ان کے بھائی عرفات اور دوست شیرہ پٹھان کو پولیس کی مدد سے اغوا کرنے اور ایک گودام میں قتل کے بعد لاشوں کو جلانے اور باقیات کو گٹر میں بہا دینے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیس موبائلوں کا انتظام انسپکٹر جاوید نے کیا تھا۔ عزیر نے دوسرے 198 افراد کے قتل میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا تھا۔ 2017 میں پاکستانی فوج نے عزیر بلوچ کو غیر ملکی خفیہ اداروں کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ کیا لیاری گینگ وار ختم ہو گئی؟ شاید نہیں۔ اب اسے شروع کرنے والوں کی تیسری نسل اس کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے ایرانی فوج کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس کے ایک جنگی جہاز کو 2 ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ سینٹ کام کا مزید کہنا ہے کہ امریکی افواج پروجیکٹ فریڈم کی حمایت کر رہی ہے اور ایرانی بندرگاہوں پر باہری ناکہ بندی کو نافذ کر رہی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر گوادر کے ڈپٹی کمشنر نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی بحری جہاز کے عملے کے 15 ارکان کو ایران منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے جانے والے ایرانی بحری جہاز کا 22 رکنی عملہ گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچ گیا تھا اور انہیں آج ایران منتقل کر دیا جائے گا۔ انڈیا کی 4 ریاستوں مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور آسام میں آج انتخابات ہو رہے ہیں اور اب تک کے ووٹنگ ٹرینڈ کے مطابق آسام اور مغربی بنگال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی بظاہر اپنے حریفوں سے آگے دکھائی دیتی ہے۔ 3 مرتبہ برسر اقتدار رہنے کے بعد مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جیت مشکل دکھائی دیتی ہے، جبکہ کیرالہ میں ابتدائی رجحانات سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کو شکست دیتی نظر آ رہی ہے۔